के बहरे इरफा की रवानी मुफ्ती आजम, कमाले इल्म व हिकमत की निशानी मुफ्ती आजम, शरीयत के उसूलों पर हुकूमत को झुका डाला, जमाना तुझसे सीखे हक बयानी मुफ्ती आजम। अरे वाह हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुर रज़ा दीन व सुन्नियत की अजीम खिदमात अंजाम दे रहा है। जमात रज़ाए मुस्तफा की 150 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। बात आ गई तो बताना यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ और यहां से अकीदत रखने वाले दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मकातिब भी चला रहे हैं, मदारिस भी चला रहे हैं, दारुल इफ्ता भी खोले हुए हैं, बड़े बड़े इदारे उनके जेरे सरपरस्ती चल रहे हैं। हुजूर ताजुश शरिया के खुलफा हो या हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के खुलफा हो, अगर सबका हिसाब यकजा किया जाए तो लोग अपना तारुफ कराना भूल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज के जेरे असर काम करने वालों की तादाद और वहां से फारिग होने वालों की तादाद हजारों में नहीं बल्कि करोड़ों में निकलेगी, बेशक करोड़ों में निकलेगी। लेकिन हम सारा चिट्ठा लिखकर आपके सामने पेश नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्या हमारी मस्जिदों के इमाम, मदारिस के उलमा अपने अपने तौर पर दीन सुन्नियत का काम कर रहे हैं। और अगर आप देखें बरेली शरीफ का फैजान कैसे बरस रहा है, उलमा इकराम मौजूद हैं और आवाम भी। आप अगर हालात का जायजा लें तो पता चलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मशाइख अहले सुन्नत बिलखुसूस खानवादा रजविया के मशाइख इज़ाम जिन जिन इलाकों में दौरे करते रहे, वहां आज भी सुन्नियत की बहारें हैं, वहां आज भी सुन्नियत मौजूद है। और जिनका राबता, जिनका वास्ता बरेली वालों से टूट गया है, हमने देखा है वहां गुमराहियत ने सर उठा दिया है, वहां गुमराहियत फैल गई है। ये बरेली का फैजान है। तो आप अपने इन मशाइख के दामन से वाबस्ता रहें। और जो हजरात वीडियोग्राफी कर रहे हैं वो याद रखें, वीडियोग्राफी के अदम जवाज का मसला ये आज का नहीं है। ये तस्वीर है, चाहे डिजिटल हो, अक्सी हो या जैसी भी हो। हदीस पाक में है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, इन्ना अशद्दन नासे अज़ाबन यौमल क़ियामत अल मुसव्विरून। क़यामत के दिन सबसे सख्त अजाब तस्वीर बनाने वालों पर होगा। अब आप अल्लाह के हबीब के फरमान पर अमल करते हैं या नहीं, आप जाने। मैं नाते नबी गुनगुनाने के लिए गुजारिश करूंगा हाफिज मोहम्मद हसन साहब से, जो कलकत्ता के रहने वाले हैं, कि 2 शेर पढ़ने के लिए मैक पर तशरीफ लाएं। नेपाली साहब आ जाए मैक पर। 2 शेर पढ़ना है, बिना तकरार। हेलो, कसीर तादाद में उलमाए किराम सामने बैठे हुए प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आइए बारगाह नबी में बिला ताखीर सच्चे दिल से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलाम आला हजरत के एक मतलब एक शेर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाएं, एक मर्तबा अपने बेदारी का सबूत देते हुए दोनों हाथ उठा के कह दें, या रसूल अल्लाह। वही रब्बे है जिसने तुझको हम तने करम बनाया, वही रब्बे है जिसने तुझको हम तने करम बनाया, वही रब्बे है जिसने तुझको हम तने करम बनाया, वही रब्बे है जिसने तुझको हम तने करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको
غم تن کرم بنایا بنایا ہم تن کرم بنایا ہمیں بھی کہ مانگنے کو ہمیں بھی کہ مانگنے کو تیرا آستاں بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. اور یہ بھی شعر پہنچا رہا ہوں مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے یہی بول سدرا والے یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے تھالے چمنے جہاں کے تھالے تھالے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد خدایا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. نظر کے کیمرے خالی ہوں تو تیروں سے کیا ہوگا جنوں کی آخری منزل ہے زنجیروں سے کیا ہوگا بڑا گہرا تعلق ہے عمل کا صاف گوئی سے اگر کردار گروی ہو تو تقریروں سے کیا ہوگا. بڑا گہرا تعلق ہے عمل کا صاف گوئی سے اگر کردار گروی ہو تو تقریروں سے کیا ہوگا. آئیے حضرات وقت بہت کم ہے فیضان تاج الشریعہ کو سمیٹ کر آج پورے ملک ہندوستان کی نئی ذہنیت کی قلوب کو منور و مجلہ کرنے والا لہجہ جناب سید کیفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ میک پر تشریف لائیں. غم حیات ستائے تو ان کی نام پڑھو یہ دل قرار نہ پائے تو ان کی نام پڑھو پے نصیب ستارے اتار لو لیکن اندھیرا پھر بھی نہ جائے تو ان کی نعت پڑھو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. کچھ لوگ ادھر سے ادھر چلے جائیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عرس اعلی حضرت بستی بستی قریہ قریہ یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر علماء اہل سنت. جو لوگ پڑھ چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ نیچے چلے جائیں. ہاں. جو لوگ پڑھ چکے ہیں وہ لوگ نیچے چلے جائیں جی اور دوسرے لوگوں کو موقع دیں. درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذبیہ وعالہ ابدا الدہر وکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیہ مفتی اعظم کرم مفتی اعظم کرم مفتی اعظم نہ جانے ہم کہاں ہوتے ہمارا حال کیا ہوتا نہ جانے ہم کہاں ہوتے ہمارا حال کیا ہوتا نہ ملتا گر تیرا دامان رحمت مفتی اعظم مفتی اعظم کرم مفتی اعظم کرم مفتی اعظم شہ نوری میاں کی ہے بشارت مفتی اعظم شہ نوری میاں کی ہے
بشارت مفتی اعظم سراپا گئے کرامت کی کرامت مفتی اعظم مفتی اعظم کرم مفتی اعظم نہیں اختر رضا جیسا کوئی بھی اس زمانے میں نہیں اختر رضا جیسا کوئی بھی اس زمانے میں نوازا گئے بڑا پیارا تمہارا مفتی اعظم عشق و محبت عشق و محبت بستی بستی قریہ قریہ جلوہ حضور تاج الشریعہ جامعۃ الرضا بریلی شریف علماء اہل سنت نعرہ تکبیر لگی اختر رضا جیسا کوئی بھی اس زمانے میں نوازا گئے بڑا پیارا تمہارا مفتی اعظم مفتی اعظم کرم مفتی اعظم اور یہ شعر سن کر سب لوگ آمین کہیں رہے سنن کی آبرو بن کر صدا سجد رگے سنن کی آبرو بن کر صدا سجد دعا کرتا گے سید تمہارا مفتی اعظم مفتی اعظم کرم ماشاءاللہ بتاتا ہے زمانے کو سبق تاج الشریعہ کا زمین سے آسمان تک ہے اثر تاج الشریعہ کا نظر ایک بار جس پر ڈال دی دنیا بدل ڈالی زمانہ دیکھ لے یہ بھی ہنر تاج الشریعہ کا اور نہ گھبرائے ہمارا کوئی بھی سنی سوئے منزل اب آگے لے کے جائے گا پسر تاج الشریعہ کا نہ گھبرائے ہمارا کوئی بھی سنی سوئے منزل اب آگے لے کے جائے گا پسر تاج الشریعہ کا حضرات کے اعلان سماعت کر لیں 26 27 28 اکتوبر کو انشاءاللہ اور سے واحدی طیبی بلگرام شریف میں ہوگا آپ حضرات وہاں پہنچے اب میں خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا خلیفہ حضور تاج الشریعہ زاہد رضا صاحب قبلہ کو آواز دیتا ہوں خیر مقدم نعرے سے کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خوشیت مسلک اعلی حضرت اور سے اعلی حضرت بستی بستی قریہ قریہ جامعۃ الرضا بریلی شریف علماء اہل سنت حضور قائد ملت نعرہ تکبیر وبکار المعز بالاحترام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عنوان کے تحت تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے اس عرس کی تقریب میں بارگاہ اعلی حضرت میں خراج عقیدت کی غرض سے کھڑا ہو گیا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں مولا تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کہ اگر کلام اور ان کا دیوان اگر دیکھا جائے تو سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر
کوئی شعر اگر ہم پڑھتے ہیں تو یا تو وہ قرآن کی تفسیر ہوتا ہے یا حدیث پاک کا مفہوم ہوتا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم اعلی حضرت کے شعر میں سنیے۔ میرے امام فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ آئیے حضرات، کیونکہ میں عنوان کے تحت آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میرا عنوان بھی یہی ہے کہ سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا کلام اور عشق مصطفیٰ تھوڑی سی دیر کے لیے آپ سن لیجئے۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق کیا ہے اور ان کے کلام کا ایک ایک مصرع، ایک ایک شعر کا ایک ایک لفظ عشق نبی کو بیان کرتا ہے۔ اور میرے امام خود فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اور ایک جگہ میرے امام فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ آئیے حضرات حدیث پاک کی روشنی میں اعلی حضرت کے عشق کو اور ان کے کلام کو ملاحظہ فرمائے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک دیہاتی صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ آنے والا عرض کرتا ہے یا اللہ کے نبی میرے پاس نماز و زکات کے ذخائر نہیں ہیں، میں بہت بڑا متقی اور پرہیزگار نہیں ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا پھر تمہارے پاس کیا ہے؟ آنے والے کا جواب سنو، سنیو اپنے مقدر پر ناز کرو۔ میں آنے والے نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس نمازوں کے ذخائر نہیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا پھر کیا ہے؟ آنے والے نے عرض کی یا رسول اللہ میرے دل میں آپ کی اور رب کی سچی محبت ہے۔ میرے نبی نے اتنا سنا، ارشاد فرمایا انتا ما من احببتا، تم دنیا میں جس سے پیار کرو گے تمہارا حشر اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ بے شک تمہارا حشر اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ اور ذرا غور کیجئے گا، ایک حدیث پاک میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں جو دنیا میں مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ کہا جو دنیا میں مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ذرا توجہ کو قریب کیجئے گا، ذہن کو قریب کریں اور ذرا دیکھیں جب میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا ہم اگر اپنے عشق کا جائزہ لیں تو ہمارا عشق اتنا کامل نہیں ہے جو ہم یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں، لیکن اپنے مقدر پر ناز کریں اس لیے کیونکہ ہمیں اللہ نے احمد رضا جیسا عاشق عطا فرما دیا ہے۔ ہم نے احمد رضا سے عشق کیا ہے، اعلیٰ حضرت سے سچا پیار کیا ہے، سرکار مفتی اعظم سے پیار کیا ہے، اور سرکار مفتی اعظم کے دامن سے جو لوگ لپٹ گئے وہ بھی جنتی بن گئے۔ اور اس کے بعد میں میرے رب نے ہمیں تاج الشریعہ عطا فرما کر کے ہم پہ یہ کرم فرما دیا ہے، اللہ نے ہمیں تاج الشریعہ کا دامن عطا کر دیا۔ اب ذرا ذہن کو قریب کیجئے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں مجھ سے پیار کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ اب ذرا سوچو میرے نبی سے ہم نے اتنا پیار نہیں کیا جتنا ہمارے امام سرکار اعلی حضرت نے پیار کیا ہے، جتنا سرکار مفتی اعظم نے پیار کیا ہے، جتنا سرکار تاج الشریعہ نے پیار کیا ہے۔ ہم اگر اپنے عشق کو دیکھیں تو یہ رائی کے دانے کے برابر بھی نظر نہیں آتا، لیکن میرا امام کا عشق دیکھو، میرے امام کے عشق کو ملاحظہ کرو۔ میرے امام کا عشق پوری دنیا جانتی ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت کا جب نام آتا ہے دنیا پکار اٹھتی ہے۔ احمد رضا وہ اعلیٰ حضرت جو عشق کے امام ہیں، عاشقوں کے امام ہیں، اور میرے اعلیٰ حضرت کے عشق کا عالم تو یہ ہے کہ جب مدینہ پاک پہنچے
पहुंचे हैं, सरकार के रोज़ा पाक के सामने खड़े हो गए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अहमद रजा सारी जिंदगी ये दलाइल देता रहा मेरे नबी जिंदा है, लेकिन या रसूल अल्लाह आज आपके दरबार में आपका गुलाम खड़ा है, सरकार करम फरमाए, आज जाहिरी आज सोते हुए मैं नहीं, आंखें बंद करके नहीं, बल्कि चाहते हुए मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ। खड़े हो गए, कुछ देर खड़े रहे, दीदार नहीं हुआ, आपने कागज लिया, कलम लिया और लिखना शुरू कर दिया और आपने पढ़ना शुरू किया। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दरबदर यूं ही खार फिरते हैं और मक्ता लिखते हैं और वर्ष करते हैं या रसूल अल्लाह कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इतना कहा मेरी आका की रहमत को जोश आता है, मेरे आका अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाते हैं और जब मेरे इमाम ने अपने नबी को जागते हुए में अपने माथे की निगाहों से देखा तो पुकार उठे अल्लाह की सुरताबा कदम, शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये, कुरान को ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर कायदे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अब जरा गौर करें, हमने आला हजरत से प्यार किया, आला हजरत ने अपना गुलाम बना के मुस्तफा करीम का गुलाम बना। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जो नबी से दुनिया में प्यार करे जन्नत में नबी पाक के साथ में जाए, लेकिन हमने आला हजरत से इश्क किया है, हमने मुफ्ती आजम हिंद से इश्क किया है, हमने ताजे शरीयत से इश्क किया है। अब जन्नत में मेरा इमाम नबी के साथ में हदीस पाक की रोशनी में मेरे नबी के फरमान के मुताबिक जन्नत में जब मेरे नबी जा रहे हैं, साथ में मेरा इमाम सरकार आला हजरत भी जा रहे हैं, सरकार मुफ्ती आजम भी जा रहे हैं, सरकार ताजे शरीयत भी जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे हम गुलाम भी जन्नत में जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, हम गुलाम भी जन्नत में जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं, जब आगे बढ़ते हैं एक टोली खड़ी नजर आई और उस टोली ने जब हमें देखा, बड़ी आंखें फाड़ के देखा, मेरे इमाम जब करीब से गुजरे तो एक कोड़ा उनकी पीठ पर रसीद किया और फरमाया आज हाथ मलता है, कल मैं कहता था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज अफसोस करता है, आगे बढ़े, जब हम जन्नत के करीब पहुंच गए, वहां से मेरे इमाम ने पीछे पलट करके देखा, एक टोली और खड़ी नजर आई जो जहन्नम की तरफ जा रही है। वहीं से मेरे इमाम ने ललकार के कहा और मेरे इमाम ने उनकी पीठ पर भी एक कोड़ा रसीद किया और फरमाया तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। मेरे अजीजों, हम नबी के गुलाम अपने इमाम के पीछे पीछे जब जन्नत में जा रहे हैं, जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे और जन्नत में हमारा दुखूल होगा तो याद रखो मेरे इमाम ने पूरी जिंदगी एक हमें दर्श दिया है और वो दर्श क्या है, मेरे इमाम ने फरमाया, मेरे इमाम फरमाते हैं, मेरे इमाम ने फरमाया जान है इश्क मुस्तफा रोज वुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए क्यों। और मेरे इमाम ने जब हम अपने गुलामों को लेके मेरे इमाम जन्नत में जा रहे हैं तो हमारी जबान पर एक नारा होगा और वो नारा क्या होगा, हम ये नारा लगाते हुए जन्नत में दाखिल होते होंगे कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखिला शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, वाह सुभान अल्लाह। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मैं गुजारिश करूंगा हजरत अल्लामा मौलाना जाकिर गयावी साहब की बारगाह में कि हजरत 10 मिनट के लिए माइक पर तशरीफ लाएं। एक बच्चा जिसका नाम नवाब अली है, वालिद का नाम जुनैद रजा, जिला बरेली मीरगंज का रहने वाला है, जहां भी हो उसको स्टेज के पास पहुंचा दें।
یہاں پہنچا دی جہاں بھی جہاں کوئی وہاں بھی. ارے حضرت ماشاء اللہ خیریت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا سارے لوگوں کا چہرہ ادھر ہی رہنا چاہیے. نظر ادھر کریں سارے. ورسولہ اما بعد پیچھے نہ دیکھیں. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آئیے ہمارا آپ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا مولا مدنی تاجدار دو عالم کے مختار ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں درود پاک کا نذرانہ بآواز بلند پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک سلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. معزز سامعین، عرس اعلی حضرت میں ہم اور آپ شرکت فرما کر کے ان کے روحانی فیض و برکات سے اپنے آپ کو مالا مال کر رہے ہیں. 2 سال کے بعد آج ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ اپنے امام کے عرس پاک میں شرکت فرما کر کے اپنے مقدر جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات بیٹھیں اور اس انداز سے بیٹھیں کہ لگے کہ دیوانہ تاج الشریعہ بیٹھے ہوئے، لگے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چاہنے ماننے والے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرات میں شکریہ ادا کروں جامعۃ الرضا کے سارے اساتذہ کرام کا کہ مجھے اپنے پیر و مرشد کے اس عظیم الشان جامعہ میں بولنے کا موقع عنایت فرمایا. سارے اساتذہ کرام کا شکریہ کے ساتھ آپ سے میری گزارش ہے کہ زندگی کا آپ پیغام بھی دیتے رہیے اور زندگی کا ثبوت بھی پیش کرتے رہیے. میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ نے ایک آفاقی پیغام دیا تھا، وہ آج بھی ہر زبان سے جاری ہے، ساری ہے، اور انشاءاللہ ہر وقت ہر دور میں وہ اشعار لوگ گنگناتے رہیں گے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. واللہ 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 اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. واللہ آپ اٹھا کر دے واللہ 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 واللہ. اور یہ شعر سنیے گا، استقبال کیجئے گا. عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے، عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے، باب کعبہ کھلا ازہری کے لیے. نعرہ رسالت عرس اعلی حضرت کلام حضور تاج الشریعہ. میں نے یہ کلام اس لیے سنایا کہ مقطع سنیے اور یہاں سے جھوم کر کے جائیے. میرے تاج الشریعہ اپنے
وصال پاک کے بعد کروڑوں لوگوں کو جنت کا ٹکٹ دے کر کے چلے گئے ہیں. اختر قادری خلد میں چل دیے, اختر قادری خلد خلد وہاں ہے ہر قادری کے لیے. واللہ 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 واللہ. حضرات اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اتنا نوازا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت ضرورت بن گئے. خطبہ کی بھی ضرورت ہے, شورا کی بھی ضرورت ہے, نخبہ کی بھی ضرورت ہے, علماء کی بھی ضرورت ہے, مدرس کی بھی ضرورت ہے, ادیب کی بھی ضرورت ہے, خطیب کی بھی ضرورت ہے, محدث کی بھی ضرورت ہے, مفتی کی بھی ضرورت ہے. اعلی حضرت ضرورت کا نام ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت اپنے نبی کا گن گاتے رہے, اپنے نبی کا تذکرہ کرتے رہے, اپنے نبی کی محفل سجاتے رہے, تو اللہ رب العزت نے اس خاندان کو اتنا نوازا کہ امام احمد رضا اعلی حضرت ہو گئے, بڑے بیٹے حجت الاسلام ہو گئے, دوسرے بیٹے مفتی اعظم ہند ہو گئے, ان کے نواسے تاج الشریعہ ہو گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم مولانا لوگ صرف اعلی حضرت کرتے ہو. میں نے ایک بار سے کہا میں اعلی حضرت کا نام نہیں لوں گا, فتوی رسویہ کے مقابلے میں کوئی کتاب لا دو, ادائی کے بخشش کے مقابلے میں کوئی کلام لا دو, ہم اسی کو پڑھیں گے. زمانہ خاموش ہو گیا. بریلی سے امام احمد رضا پکار اٹھے کہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. دوست میں چلتے صرف اپنی حاضری درج کرانے آیا تھا. میں چلتے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, تاج الشریعہ نے زمانے کو نوازا کی نہیں؟ بے شک نوازا کی نہیں, سب کو میرے تاج الشریعہ نے نوازا اور سب لوگ چمک رہے ہیں. اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرو, تاج الشریعہ نے جب سارے لوگوں کو نوازا ہے تو اپنے بیٹے حضور اشجد میاں کو کتنا نوازا ہوگا. اللہ 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 سبحان اللہ. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا, جو لوگ تاج الشریعہ کے مرید ہیں وہ حضور قائد اہل سنت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے اور کہیں کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف باپ سے محبت کرتے ہیں, بیٹے سے محبت نہیں کرتے. ہم ایسا مرید ہیں کہ باپ سے بھی محبت کرتے ہیں, بیٹے سے بھی محبت کرتے ہیں, پوتے سے بھی. اس لیے آپ حضرات کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور قائد اہل سنت ہمارے پاس ایک عظیم سرمایہ ہے, اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے. اور حضور تاج الشریعہ کا جو فیضان ان پر ہے, اس فیضان سے سارے اہل سنت والجماعت کو مالا مال. حضرات ہم لوگ خوش نصیب ہیں. چلیے ٹائم ہو گیا, اللہ آپ کے سننے کو میرے بولنے کو قبول فرمائے اور اعلی حضرت کے روحانی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو. بے شک قسیم جامع عرفاں ہے شہ احمد رضا تم ہو. حرم والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ, حرم والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ, جو قبلہ اہل قبلہ کا ہے وہ قبلہ نما تم ہو. حضرات میں صرف 2 شعر پڑھنے کے لیے گزارش کروں گا جناب شمشاد رضا صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کلام اعلی حضرت کے چند اشعار ملاحظہ فرمائے. جب میں نے طیبہ میں
سنبل جو سنواریں گے سو چمن طیبہ میں سنبل جو سنواریں گے سو حور بڑھ کر شکن ناز پہ واریں گے سو حور بڑھ کر شکن ناز پہ واریں گے سو تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے سو صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے سو السلام علیکم. میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا راحت خان صاحب سے کہ وہ میک پر تشریف لائیں. ان کا عنوان ہے امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان کی شان. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور سے اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، حضور قائد ملت، جامعۃ الرضا بریلی شریف. نعرہ تکبیر. اسٹیج پر جلوہ فروز اساتین امت، علماء کرام، شعراء ذویل احترام، عشاقان اعلی حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ المولانا العظیم. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میری تقریر کا موضوع ہے امام احمد رضا کی شان بے نیازی. اس زمانے میں علماء، مشائخ، ہر ایک اللہ ماشاءاللہ دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے. طرح طرح کے پیسے کمانے کے، شہرت کمانے کے ہتھ کنڈے اختیار کیے جا رہے ہیں. سرکار سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس بلند و بالا شخصیت کا نام ہے کہ سرکار سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حکومت سے بھی بے نیازی اختیار فرمائی، مال و دولت سے بھی بے نیازی اختیار فرمائی، دنیاوی عہدوں سے بھی بے نیازی اختیار فرمائی. سرکار سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بعد ظہر قیلولہ فرما رہے تھے. رامپور سے ایک اسپیشل ٹرین آ کر کے بریلی جنکشن پر رکی. اس ٹرین پر سوار ہونے والا دنیاوی اعتبار سے کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ رامپور کا نواب تھا جو نینی تال کے دورے پر نکلا ہوا تھا. نواب نے اپنے مدار المہام یعنی وزیر اعظم کو سرکار سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھیجا تاکہ حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ملاقات کے لیے وقت عطا فرما دیں یا خود زحمت فرما کر کے اسٹیشن پر ملاقات کر لیں. ساتھ میں 1500 کا نذرانہ بھی بھیجا.
اس زمانے کے 1500 آج کے زمانے کے تقریباً 1.5-2 لاکھ یا اس سے زائد ہوں گے. ساتھ میں سید مہدی میاں ماریروی کو بھی بھیجا. سرکار سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں وہ نذرانہ پیش کرنے کے بعد کہا گیا کہ اگر حضور زحمت فرمائیں تو رامپور کا نواب جس کی خود اپنی اسپیشل ٹرین تھی وہ اسپیشل ٹرین سے آئے ہوئے ہیں, حضور کے دربار میں حاضر کر دیا جائے. سرکار سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیر نوابوں یا راجاؤں کے آداب سے کہاں واقف, میں خود اسٹیشن پر چل کر کے جاؤں اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں. یہ سرکار سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان بے نیازی تھی کہ حکومت کا آدمی آ کر کے خود اپنے عہدیدار کو بھیجے سرکار سیدی اعلی حضرت کی بارگاہ میں. سرکار سیدی اعلی حضرت کا سینہ تو یہ تھا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, دنیا سے میں مسلمان ہوں. سبحان اللہ. سرکار سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نقوش و تعویذات میں بھی بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے. ماشاءاللہ. حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ علم استخراج میں بھی امام تھے. سرکار سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک بزرگ آتے ہیں بدایوں کے عمدہ پیڑے لے کر. سرکار سیدی اعلی حضرت کی بارگاہ میں وہ ہانڈی پیش کر دی جاتی ہے. حضور سیدی اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں حاجی صاحب کس کام سے آنا ہوا؟ کہا حضور سلام کرنے کے لیے آ گیا. سرکار نے جواب دیا, حاجی صاحب بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد پھر امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں حاجی جی کس مقصد سے آنا ہوا؟ کہتے ہیں حضور مزاج کرسی کے لیے آ گیا. امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ. تیسری مرتبہ پھر اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کس مقصد سے آنا ہوا؟ حاجی صاحب کہتے ہیں ایسے ہی آ گیا, کچھ ہی وقت گزرا تھا. حاجی صاحب نے امام اہل سنت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ حضور ایک تعویذ چاہیے. تعویذات پر اجرت لینا, کوئی اگر واقعی تعویذات سے واقف ہے, جھوٹ نہ بولتا ہو, غدر نہ کرتا ہو, لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کرتا ہو, تو ایسا شخص جائز اعتبار سے کچھ لے تو اس کی اجازت ہے. لیکن ہر ایک کے متعلق یہ بتانا کہ تم پر کسی نے کرا دیا ہے. ایک تو یہ بتا رہا تھا, ایک غریب پوچھنے پہنچا کہ میں بہت پریشان ہوں, تو ایک عامل نے کہا کہ تمہارے اوپر کاری پریوں کا سایہ ہے. اسی طریقے سے ہر ایک سے یہ کہنا کہ تمہارے اوپر آسیب آ گیا ہے, حالانکہ آسیب کے الف سے بھی واقف نہ ہو, تو جھوٹ بول کر کے دھوکہ دے کر کے جو بھی کمائی کرے گا, جو پیسے حاصل کرے گا, وہ حرام کا. تو سرکار سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا حزم و احتیاط دیکھیے, ان کا تقوی دیکھیے. ارشاد فرماتے ہیں حاجی صاحب ہمارے یہاں تعویذ بیچے نہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی ہانڈی جو پیڑوں سے بھری ہوئی ہے وہ واپس لا کر کے دے دی جائے. سرکار سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی کے حکم پر وہ ہانڈی واپس کر دی جاتی ہے. اسی طریقے سے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خاص شاگرد جو بنگلہ دیش کی سرزمین پر رہتے تھے, مولانا عبد الحکیم نوا خالوی, ان کے کئی استفتاجات فتاوی رضویہ شریف میں فارسی زبان میں موجود ہیں. سرکار سیدی اعلی حضرت سے سوال پوچھا
आखिर में लिखा कि हुजूर 1 रुपया हक के उस्ताजी के लिए भेजा। सरकार सैयदी आला हजरत ने जवाब कलम बंद फरमाया। उसके आखिर में लिखा जिस 1 रुपये का तुमने तज़किरा किया था वो रुपया अल्हम्दुलिल्लाह आया नहीं। अगर आता भी तो 1 रुपया नहीं, अगर 1 लाख भी होता तो उसको भी वापिस कर दिया जाता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ फतावा पर उजरत नहीं ली जाती है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हज़रत, माशाअल्लाह। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए के, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएगा। और जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। मैं गुजारिश करूंगा मौलाना तौसीफ रजा साहब संभली से कि वो 7 मिनट के लिए मैक पर तशरीफ लाएं। उनका उन्वान है हुजूर मुजद्दिद अल-फैसानी अलैहि रहमत व रिदवान और रद्द अकबरी इल्हाद। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। कलमा शरीफ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी नाबग़े रोजगार और मुजद्दिद असर का नाम है। उन्होंने अपने अहद में अकबरी फितनों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। वह ऐसा भयानक दौर था जबकि कुत्तों, खिंजीरों जैसे जानवरों को मोहतरम और काबिल ताज़ीम बनाने की कोशिश की जा रही थी। उलमाए किराम को जबरदस्ती शराबें पिलाई जाती, यहां तक कि इस्लामी तशख्खुस को पामाल कर दिया गया। गैर मुनक़सिम भारत था वो। अफगानिस्तान, बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब उसी भारत का हिस्सा था। इतनी बड़ी डिक्टेटरशिप और ऐसी मजबूत लीडरशिप के मुकाबले में खड़ा होना कोई बस का रोग नहीं था, आसान काम नहीं था। लेकिन हजरत शेख अहमद सरहंदी फारूकी की रगों में फारूकी लहू था। आप जुरत हैदरी के जलवों से पैकर थे, सदाकत सिद्दीक की खैरात लिए हुए थे, फैयाजी उस्मान गनी से भी हिस्सा पाया था। आप इतनी बड़ी मुगल एम्पायर के खिलाफ, अब तक मामला ठीक ठाक चल रहा था बाबर से हुमायूं तक, लेकिन अब अकबर पे आने के बाद उसके दरबारी सूफियों ने और दरबारी बनाम कुछ मौलवी अबुल फजल और फैजी जैसे लोगों ने उसे गुमराहियत के रास्ते पे डाल दिया। और उससे यहां तक कहा गया कि आप सोते हो तो आपके ऊपर वही आती है, इल्हाम होता है। और एक गड़ी हुई किताब उसके सामने लाके दे दी गई और कहा गया ये आसमान से नाजिल हुई है। उसमें सब इल्हाद, बेदीनी, खुराफात, बिदआत, तमाशा था एक तरह से। उस इतने बड़े फितने के खिलाफ उस अहद में सबसे मजबूत आवाज, सबसे मुअस्सिर आवाज, सबसे बावजन अगर कोई आवाज थी तो वो शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-फैसानी की आवाज थी। यहां तक कि एक मौका ऐसा आया, वक्त बहुत कम है, तेजी से आप हजरात सुन लीजिए, कि इसने अकबर ने एक मर्तबा अपने महल के वसी और अरीज सहन में दीन अकबरी का प्रचार करने के लिए बहुत बड़े इज्तिमा का इनेकाद किया, बहुत बड़ा इजलास मुनाकिद किया, जिसमें बेहतरीन शानदार तरीके से खेमे लगाए गए और अच्छी इमारतें बनाई गई। उसका नाम रखा दरबारे अकबरी। और दूसरी तरफ जो इमारत बहुत खस्ता थी और
بہت کمزور تھی، جرجر پوری عمارت تھی، اس کا نام اس نے لکھا دربار محمدی۔ اشارہ اس طرف تھا کہ 100 سال گزر گئے، اب دین محمدی کی ضرورت نہیں ہے، ایک نئے دین کی ضرورت ہے۔ حضرت مجدد الفیضانی کو دعوت دی گئی اور کہا گیا آپ اپنے اس دربار میں رہیے اور ہمارے دربار کا مظاہرہ کیجئے۔ آپ خانے خانہ اور سید حیدر جہاں چند اپنے معتقدین کے ساتھ پہنچ گئے، اس لیے کہ اس نے دربار محمدی نام رکھتے ہوئے یہ سوچا تھا کہ مجدد الفیضانی یہاں آئیں گے، فاروق شیخ احمد سرہندی یہاں آئیں گے، ہوا کا جھونکا آئے گا اور یہ عمارت جو ہے خس و خاشاک کی طرح اڑ جائے گی ہواؤں میں۔ مگر اسے کیا پتا تھا کہ جس کی نگہبانی مکین گنبد خضرا فرما رہے تھے، جن کی تائید حضور نبی کریم فرما رہے تھے، ان کے لیے عمارتیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ ہوا یہ کہ مجدد پاک نے اپنے ایک مرید خاص سے کہا کہ یہ جو دربار اس نے بنایا ہے دربار محمدی کے نام سے، اس کے چاروں طرف لائن کھینچ دو، لکیر کھینچ دو۔ انہوں نے لکیر کھینچی، ہاتھ میں کچھ مٹی تھی، اس مرید نے پھر وہی مٹی دربار اکبری کی طرف اچھال دی۔ اس مٹی کا اچھالنا تھا، شمال کی طرف سے ایسی بھیانک آندھی آئی کہ نہ اکبر کے دربار کا پتہ رہا، نہ اکبری دربار کے خیموں کا پتہ رہا۔ پتہ یہ چلا ارے حبشہ کے بلال کو اگر مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے تو رش کے قمر بن جاتا ہے۔ وہ اگرچہ عمارت خستہ تھی مگر محمد مصطفیٰ کے نام سے منسوب کر دی گئی تھی۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ خستہ عمارت کو اللہ تعالیٰ نے چمکدار بنا دیا، پائیدار بنا دیا اور اکبری دربار کی جڑیں ہلا کر کے رکھ دی مجدد الفیضانی نے میرے ساتھی۔ اچھا یہ مر گیا، تیزی سے سناؤں، یہ مر گیا۔ جہانگیر کا دور آیا، سلطان نور الدین جہانگیر کا دور آیا تو اس کے بھی کان بھر دیے گئے، یہاں تک کہ مناظرہ ہوا دربار میں۔ اور جب مجدد پاک لائے گئے تو اس نے گیٹ اس کا ایسا بنا ہوا تھا کہ سجدہ تعظیمی کرنا ہی پڑتا تھا، جھکنا پڑتا تھا۔ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں جھکے گا یہ شیخ احمد سرہندی، توہین ہمیں جملے کہے، لیکن اسے کیا پتا تھا جس کی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس پیشانی کو جھکا نہیں سکتی۔ سجدہ تعظیمی یہ بدعتی خرافاتی، اور یہ اسلام کے اندر خرافات آج بھی دین الہی کے نمونے موجود ہیں، نام بدل گئے، نمونے ہب بھی موجود ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو سرحدیں تلاش کر رہے ہیں اسلام کے باہر اور باتیں کرتے ہیں خود کو کہ ہم داعیے اسلام ہیں، ہم علم بردار اتحاد ہیں۔ تم وہی مشن لے کے چل رہے ہو جو دین اکبری کا مشن تھا۔ اور یاد رکھو مجدد الفیضانی اور مجدد اعلی حضرت کے نائبین اور ان کے چاہنے والے ختم نہیں ہوئے ہیں۔ اگر تم بدعات اور خرافات پھیلاؤ گے تو امام اہل سنت کے دیوانے اور مجدد شیخ احمد سرہندی کے چاہنے والے میدان میں ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ سجدہ تعظیمی بھی شریعت میں حرام ہے۔ یعنی سجدہ عبادت تو ہوتا ہی نہیں ہے مگر سجدہ تعظیمی بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ کو جب دربار میں لایا گیا تو آپ نے پہلے پاؤں داخل کیے، پیشانی نہیں جھکائی اور دنیا کو بتا دیا دیکھو جس کی پیشانی خدا کے دربار میں جھکتی ہے اس کی پیشانی کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر جر پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ اور اکبر جیسے فتنوں نے اسلام کو مٹانا چاہا اور آج بھی بہت سی طاقتیں ہیں۔ وہ دو مصرے سنو ذرا۔ ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے، ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ اور سنو بھائیو، اعلیٰ حضرت نے مستقل ایک رسالہ لکھا، بڑا قیمتی رسالہ، زبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ، اس کو پڑھا جائے، بڑا قیمتی رسالہ۔ سجدہ
سجدے تعظیمی بھی اللہ کے علاوہ میرے ساتھیوں کسی کے لیے جائز نہیں. تو حضرت مجدد الفسانی کو گوالیر کے قلعے میں قید کرا دیا اسی جہانگیر نے. اور جب آپ وہاں پر رہے اس میں باغیوں کو قید کیا جاتا تھا, مگر خدا والے جہاں بھی رہیں جنتوں کو آباد کر دیتے ہیں. وہ اگر وہ ویرانے ہو تو محبت کے چمنستان بنا دیتے ہیں. بالآخر ایک دن وہ بھی آیا کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آزادی کا پروانہ بھیجا. جب آزادی کا پروانہ پہنچا اور جیلر نے کہا کہ بھئی آپ آزاد کیے جاتے ہیں, تو مجدد نے کہا کہ یہ جو شریعت کے خلاف احکامات جاری کیے گئے ان احکامات کو منسوخ کیا جائے, مسجدوں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے, اسلامی تشخص کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے, اور تمام جو شرائط تھے وہ مانے گئے. کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں, آپ نکلیے جیل سے. بس انہی جملوں پہ میں تقریر ختم کر رہا ہوں. تو مجدد الفسانی نے کہا میں تنہا نہیں نکلوں گا, میرے ساتھ جتنے قیدی ہیں سب کو نکالنا پڑے گا جیل سے. وہ کہنے لگے یہاں تو بڑے بڑے وانٹیڈ بڑے بڑے کرمنل گرفتار ہیں اور آپ کیسے نکلوا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ اکبر کی اور جہانگیر کی جیل تھی جس میں بڑے بڑے وانٹیڈ اور بڑے بڑے کرمنل باغی تھے. اب یہ میری جیل ہے, یہاں بڑے بڑے شرابی توبہ کر کے نمازی بن چکے ہیں, عبادت گزار بن چکے ہیں. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. السلام